बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हजूर बख्श और आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाजरीन, जैसे कि आपको पता है, बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक अहम सूबा है और अहम होने की वजह से ये सूबा पिछले कुछ दिहाइयों से दहशत गर्दों के निशाने पर रहा है। आज के पॉडकास्ट में हम बलूचिस्तान को लाहक अंदरूनी और बैरूनी जो साजिशें हैं, दहशत गर्दी है जिसका उसको सामना है, उस सिलसिले में बात करेंगे। इस सिलसिले में बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है नईम करीम साहब। उनसे बात करते हैं। सर खुशामदीद। जी, थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बलूचिस्तान में इंस्टेबिलिटी देखी जाती है, कभी हालात ठीक होते हैं, अचानक से देखा जाता है कोई वाक़या हुआ है और हालात ख़राब हो जाते हैं। आप किस नज़र से देखते हैं, क्यों होता है और इसके कोई परमानेंट सॉल्यूशंस हैं या फिर जस्ट ऐसे ही टेम्परेरीली हम सॉल्यूशंस लेके आएँगे और दोबारा से वाक़यात होते रहेंगे? क्या कहना चाहेंगे आप? अरे बात ये ना कि हालात हमेशा से ऐसे नहीं थे, क्योंकि हमने तो हालात देखे हैं। क्योंकि जिस एज पे हम स्कूल से चल के कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फिर वहाँ की सारी ज़िंदगी हमने गुजारी, ऐसे हालात थे नहीं जो बने। ये तो फिर 90s की दहाई में जाके आपको पता है पहली दफ़ा ये ख़राब हुई, उसके बाद 2000 में आपको पता है नवाब भुट्टी साहब के बाद ख़राब हुए। तो ये बहुत सारी मल्टीपल रीज़न है, इसमें कोई एक रीज़न नहीं है। लेकिन अब है ये जो तो हिंदुस्तान की वजह से जो हालात ख़राब हुए हैं, उनके भी आपको पता है हमारे पास सारे सबूत भी हैं, मामला भी सारा कुछ। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको हम पकड़ नहीं सकते हैं या ठीक नहीं कर सकते। रूट कॉज हमें पता है, ग्रॉस रूट लेवल पे हम चले गए हैं, हमें पता है कि जी रीजंस क्या हैं, जो ऊपर लोग हैं पहाड़ों पे वो क्या हैं, जो ज़मीन पे ग्राउंड जो है वो क्या है, जो जेन्युइन है वो होने भी पता है कि जो जेन्युइन जिनके प्रॉब्लम्स हैं, जिनके इश्यूज हैं, जिनको हमें एड्रेस करना चाहिए, बीइंग पॉलिटिकल पार्टीज़ को एड्रेस करना चाहिए, बीइंग गवर्नमेंट हमें करना चाहिए, वो एक पूरे पाकिस्तान में सेम है ना। पंजाब में भी हैं, प्रोटेस्ट लोग करते हैं, फ्यूल बढ़ जाता है, लोग सड़कों पर निकल आते हैं, आपकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो अपनी जगह पे है। लेकिन ये कि बलूचिस्तान के साथ ज़रा हालात इसलिए भी ज़्यादा ख़राब है कि वहाँ पे जो पॉपुलेशन है और जो एरिया है उसकी जो डिवीजन है ना, वो समझ नहीं आती है उसको। अनबैलेंस अभी भी हम उसको कहेंगे, स्टिल अभी तक अनबैलेंस चलता है। हमारी उसमें नेशनल असेंबली में 16 सीटें, एरिया हम देखें तो भी 46% ऑफ द लैंड, ठीक है ना। तो वो नुमाइंदगी, अब वो जिसने वहाँ पे 300 किलोमीटर चल के जाना है, MNA या MPA ने, तो उसके लिए, और यहाँ पे एक बंदे ने 3 किलोमीटर में जाके अपने हल्के को कवर करना है, तो बड़ा डिफरेंट डायनामिक्स को देखना पड़ेगा, ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है। तो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है ना, मैं समझता हूँ दिस इज़ द मेन रीज़न कि हम इसको लिंक कर सकते हैं किसी ना किसी तरह हमारे पास जो दहशतगर्दी है बलूचिस्तान के अंदर, और इसको एड्रेस किया जा सकता है। सही बिल्कुल। सर, अभी देखा जाए आपने जो बताया ये तो प्रोमिनेंट इश्यूज हैं कि भाई लैंडस्केप ज़्यादा है या फिर पॉपुलेशन कम है। तो सर, आपको लगता है कि पॉलिसी मेकिंग में कोई एरर होगा? है, थोड़ी सी रही, पहले तो रही है, फिर आपको 18 अमेंडमेंट आई, उसके अंदर भी पाकिस्तान के लिए अलहदा से उसे रखा गया। स्पेशली इस बजट के अंदर मैंने देखा है कि जो हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उसने स्पेशली अलहदा से एक उसमें 100 बिलियन का एक पैकेज रखा है जो PSDP में उन्होंने, जिसके अंदर हमारी मेन इशारा भी आपको पता है जो हमेशा से प्रॉब्लम रही है कराची से लेके और ये चमन तक, इसमें कोई फौजदारी सारा मेन इशारा है। तो एक बड़ा एक दरीना ख्वाब था कि हमारे पास ड्यूल कैरेज वे होनी चाहिए। हम इतना बड़ा सूबा, हमारे पास ड्यूल कैरेज वे नहीं है। अगर हम किसी को पाकिस्तान में बताएं कि आपके पास मोटरवे है और हमारे पास ड्यूल कैरेज वे नहीं है, तो वो कहते हैं कि मजाक कर रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है। हमें CPEC के प्रोजेक्ट को भी मुकम्मल कर लेना चाहिए। भाई बलूचिस्तान के अंदर से जो गुजर रहे हैं, खुजार वाली रोड है, आपको पता है, कोयटा खुजार रोड है, तो आपके पास जब इंटीग्रेशन हो जाती है चीज़ों की और जब कम्युनिकेशन आपकी ठीक हो जाती है, तो कम्युनिकेशन में ये चीज़ होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड है, सारा कुछ आपके पास, हेल्थ की फैसिलिटीज़ है, कोयटा में लोगों ने कहीं से आना है, तो ये सारी चीज़ें लिंक है आपस में। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी इनपैरिटी उसके अंदर है, उसके अंदर अनबैलेंस है, चीज़ों को ठीक करने की जरूरत है, लेकिन हो रही है, बेहतरी की तरह है। इस गवर्नमेंट ने बहुत किया है, इन्होंने सरफराज साहब ने बड़ी इसके अंदर मरा दी है, अपने जो MPs हैं, MNAs हैं, जो लोग हैं वहाँ पे लोकल्स हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनको साथ लेके चलें, पॉलिटिकली जो है वो सब कुछ जो है ना एक पेज पे लेके चलें। बजट आपके सामने था बलूचिस्तान का, पूरे पाकिस्तान में शोर उठा, हर असेंबली में शोर हुआ, फाड़े गए, बजट्स फाड़े गए और एक दूसरे को मारे गए। बलूचिस्तान में मिठाइयाँ बांटी गई, खाना खाया गया, लंच दिया गया CM साहब ने, तो ये भी एक मिसाल है। तो मैं समझता हूँ कि सबको मिल के अपने बलूचिस्तान के सूबे के लिए अगर सब एक पेज पे आ जाते हैं और बाकी दिल से अगर काम करें तो कर सकें। जितना बजट मिल रहा है, मैं समझता हूँ कि फिलहाल उसके अंदर से हम अपना स्टार्ट तो ले लेना। पिछला साल भी अच्छा था हमारा, इस साल भी अच्छे बजट से हमारे पास PSDP में भी हैं, CPEC के लहदा से आएंगे, फेडरल के लहदा से आएंगे। तो मैं समझता हूँ उसकी यूटिलाइजेशन, उसकी मॉनिटरिंग, उसकी आप कह लें कि गवर्नेंस अगर बेहतर हो जाए और वो लग जाए किसी तरह, बिल्कुल, तो कोई ऐसी बात नहीं है कि हमारे गिले शिकवे रह जाएंगे। हम ये महरूमी से निकल आएंगे। जो मैं खुद नारा लगाता हूँ, ठीक है महरूमी है, ठीक है एक जगह तो है, लेकिन उसको ठीक किया जा सकता है। ऐसा हल नहीं है कि जी बोलें जी बिल्कुल ये मामला ऐसे उस पर चलेगी कि हल ही नहीं हो सकते। तो दहशतगर्दी अपनी जगह पे है, डेवलपमेंट अपनी जगह पे है, डायलॉग्स अपनी जगह पे है। 3D मैं इसको कहता हूँ नॉर्मली, अभी के इसको पहले आप डायलॉग्स पे जाएँ, फिर आप डेवलपमेंट जाएँ, फिर डिफरेंस पे जाएँ, तो ये 3D एक है। इसको तो आप स्टेप्स देख लें कि पहले आपने किस पे जाना है। पहले आपने उसमें जाना है जिस पे आप अभी 3rd पोजीशन पे, या पहले
آپ نے ان کو ڈائلاگس کرنے ہیں، پھر آپ نے ان کو ڈیولپمنٹ دینی ہے. جب آپ کو آپ کو چیز فیسلٹی مل رہی ہوگی، ان ہاؤس اس کو جابس مل رہی ہوں گی، اس کو اپنے علاقے میں بیٹھ کے 100 کلومیٹر کے اندر کوئی ان کی فیکٹری لگی ہوگی جہاں وہ جا کے روزگار کر سکتا ہوگا. اگر نہیں کر سکتا ہوگا ظاہر ہے وہ ادھر ادھر دیکھے گا، پھر وہ کبھی وہ بارڈر کی طرف اسمگلنگ کرے گا، وہ کبھی کسی اور طرف نکل جائے گا. تو یہ چیزیں ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، پولیٹیکلی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اس کو. سر بلوچستان کے حالات اگر ہم دیکھیں تو مین 3 لیئرز ہمیں دکھتے ہیں. ایک تو یہ فطرہ والا ہندوستان ہے، دہشت گردی ہے. دوسری طرف سے سر جو بیرونی طاقتیں ہیں، موساد ہو گیا، را ہو گیا، ان کی انٹیلیجنس بھی کافی ایکٹیو نظر آتی ہے بلوچستان میں. اور تیسری طرف چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سی پیک کے منصوبوں کو ناکام بنایا جاتا ہے. ان ساری چیزوں کو دیکھ کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں پہلا پرائورٹی کس چیز کو دینی چاہیے ٹیکل کرنے کے لیے؟ لیکن لا اینڈ آرڈر جو ہے سب سے پہلے تو وہی ہے. صحیح. جان مال عزت کی اگر آپ کی حفاظت کر سکتے ہیں، اس کے بعد پھر کسی آپ چیز پہ جائیں گے. ہیلتھ پہ بھی چلے جائیں گے، پھر ایجوکیشن میں بھی چلی جائیں گے، وہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن جان مال عزت کی آپ حفاظت پہلے کر لیتے ہیں، بیگ آپ کی حکومت اور گورنمنٹ. تو میں سمجھتا ہوں پہلی پرائورٹی تو یہ ہونی چاہیے کہ آپ کو لوگوں کو جو ہے نا ایک تحفظ دینا پڑے گا. ایک وہ آپ کو ایک انوائرمنٹ دینی پڑے گی کہ ان کو احساس ہو کہ نہیں ہم جس ملک میں رہے ہیں اس میں جو ہے نا ہماری عزت اور ہماری جو جان ہے مال ہے اسی لیول پہ جو کسی بھی ایک امیر کی ہے. میں سمجھتا ہوں ایک جو چلتا ہے آپ کو امیر اور غریب کے بیچ میں ایک ہے. پھر آپ کو پتا ہے کہ وی آئی پیز کا نان وی آئی پی سسٹم جو ہے ہمارا تھوڑا سا کلچر میں پورے کلچر کو ٹھیک کرنا پڑے گا. سرداری نظام میں بلوچستان کے حالات فرق ہے باقی صوبوں سے. فیوڈلزم ابھی تک وہاں پہ اسی طرح جیسے پہلے تھا، ٹھیک ہے. لیکن چینج یہ میں دیکھتا ہوں کہ اب جو ہمارے نواب سردار جتنے بھی تھے ان کے جو نئی جنریشن آئی ہے وہ تھوڑی سی اور مائنڈ کی ہے. اچھا. پڑھے بھی باہر ہیں وہ زیادہ تر، کوئی ایچ ایس این میں پڑھا ہے، کوئی اسلام آباد پڑھا ہے، کوئی باہر پڑھ کے انگلینڈ میں. تو تھوڑی سی سوچ میں سمجھتا ہوں کہ نظر آتا ہے مجھے، میں ملتا ہوں ان کے بچوں سے بھی ملتا ہوں، خوشی ہوتی ہے مجھے کہ ان کی سوچ میں فرق ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر ہم یوٹیلائز کر لیں ان پازیٹیو مینر اور ان فیسز کو ہم رائٹ ٹائم کے اوپر انجیکٹ کر لیں اپنی اس انفورسمنٹ کے اندر، ہماری گورنمنٹ کے اندر، ہمارے اداروں کے اندر، ہماری جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر تو لوگ ہیں ہی ہیں، جیسے فوج کے اندر لوگ جاتے ہیں آپ کو پاکستان کے اندر. لیکن میں سمجھتا ہوں آپ کی بیوروکریسی کے اندر ان کا جو رول اگر آ جائے، جو امپورٹ کرتے ہیں لوگ باقی صوبوں سے، ٹھیک ہے پورے پاکستان سے لوگ آتے جاتے ہیں ہر جگہ پہ، لیکن لوکلس کو اگر دیے جائے چانس تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہتر سمجھتے ہیں. گراؤنڈ ریئلٹیز ان کو پتہ ہے، اپنے علاقوں کا ان کو پتہ ہے. ابھی لیویز کیا ہے، لوکل ہماری ایک پولیس ہے لیکن بہتر تو وہ مینیج کرتی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے، آپ کا پتہ ہے، میرا پتہ ہے، اس حساب سے مینیج کرتی ہے. تو لوکل آن اویلیبل جو ہمارے پر گراؤنڈ جو ریسورسز ہیں نا، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہمیں یوٹیلائز کرنا چاہیے، جن کی لنک ہو عوام کے اندر بھی، جو جانتے ہوں لوگوں کو، اور جو سیریس ایلیمنٹ ہوں، پھر وہ کریڈیبل بھی ہوں، تھوڑے سے ایلیجیبل بھی ہوں، تھوڑا سا کچھ کر سکتے ہوں. تو ایسے لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ ہم آگے لے آئیں گے تو آگے، آج نہیں 2 سال 5 سال 4 سال 10 سال میں کہیں نہ کہیں جا کے کوئی چینج نظر آ جائے. چلے ہم تو نہیں ہوں گے، ہماری جو نیکسٹ جنریشن ہے وہ تو کوئی چلے جانے والے کچھ کر گئے ہمارے لیے. تو اسٹیپس ہیں، ہم کیا جا سکتا ہے، اس کو بہتری کی طرف لا سکتے ہیں. سر سی پیک کی اگر میں بات کروں، کچھ عرصے سے دیکھا گیا سست رفتاری دیکھی گئی ہے ایگزیکٹلی. تو اب کیا لگتا ہے کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ انٹرنیشنلی اس کے اندر کافی پریشر ہے انٹرنیشنلی جو ہے نا. اور سی پیک کا جو مین پارٹ ہے گوادر پورٹ ہے. باقی پروجیکٹس اپنی جگہ پہ کہ وہ روڈ میں لنک ہونا ہے، اس کے اوپر پھر آپ کو پتہ ہے کہ بارڈر مارکیٹس بھی اسی کا حصہ تھی، اس کے اندر پھر آپ کو انڈسٹری بھی اسی کے اندر لگنی تھی. لیکن ڈیولپمنٹ ہمارے ملک کی جو ہے نا وہ کوئی بھی، جو میں سمجھتا ہوں کہ جو آس پاس کے ہمارے ملک ہیں وہ بھی نہیں چاہتے، اسپیشلی انڈیا تو کسی صورت میں نہیں چاہتا. تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس سی پیک کو جس ابھی لیول پہ ہم جا چکے ہیں ہمیں اس سے بیک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں جو ہم دیکھ رہے ہیں نا، جس سلو اس میں جا رہا ہے، حالات کا بھی اپنی جگہ پہ ایک کردار ہے اس میں. چائنیز کے لیے اس طرح کام کرنا ظاہر ہے، پہلے جس طرح وہ کام کر رہے تھے وہ ڈرتے ہیں. اسلام آپ کو پتہ ہے کراچی کا جو حادثہ ہوا ایئرپورٹ سے نکلنے کا، اس طرح کے ملٹیپل حادثے ہوئے ہیں. تو وہ بھی ظاہر ہے وہ ہماری طرح کی قوم تو ہے نہیں، ہم تو بڑے بہادر قوم ہیں نا، ان حالات میں زندگی گزارنا بھی چاہتے ہیں، رہنا بھی چاہتے ہیں. لیکن چائنیز ایسے نہیں ہیں، ظاہر اپنے انٹرسٹ کے لیے آئے ہیں، ان کا اپنا انٹرسٹ ہے، ان کا کمرشل انٹرسٹ بھی ہے ظاہر ہے. اس کے میں سمجھتا ہوں کہ سی پیک ہمارے لیے ایک جو ہے نا، وہی جو ہمیشہ سے ہم کہتے ہیں کہ جی ایک اس کو چینج جو ہے وہ رول پلے کر سکتا ہے ہمیشہ کی. سر سی پیک کے فیوچر کو آپ کس نظر سے کمپلیٹ ہو جائے گا؟ سر ہو جائے گا. میں تو اس کو دیکھتا ہوں اگر تو ہم کنٹینیوٹی آف نیشنل انٹرسٹ کی اتنی پالیسیز ہیں، جو ایس آئی ایف سی بھی اس کا لنک ہے، اور باقی بھی گورنمنٹ جتنی پالیسیز دی ہیں، میں سمجھتا ہوں اگر تو یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی رہتی ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی رہتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگلے یہ جو 4 سال ہیں اس گورنمنٹ کے پاس بھی، اور آنے والا وقت اللہ کرے کہ ان کے پاس مزید ٹائم بھی ہو، لیکن کم سے کم ان 4 سال میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہتر طریقے سے ہم کنکلوڈ کر سکتے ہیں، ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ فیز 2 انہوں نے بھی ڈسکس کرنے پہ آ گئے. فیز 1 تو
آلموسٹ میں سمجھتا ہوں کہ فیز 1 آلموسٹ 80% ہمارا کمپلیٹ ہے. یہ لا اینڈ آرڈر کی کچھ ایشوز ہیں بلوچستان کے اندر, کوئی روڈس بیچ میں کوئی پیچ نہیں بن سکے. ادروائز تو میں سمجھتا ہوں کہ سارا کچھ کمپلیٹ تھا. آپ کی انڈسٹریل ایریا رہ گیا جو گوادر کا ہے, وہ تھوڑا کمپلیٹ کرنا تھا, اس کو فیسیلیٹیٹ کر دیا جائے. وہاں پہ بجلی کی کمی ہے, لوگ وہاں پہ آئیں گے, انڈسٹری لگانے کے تیار ہیں, لوگوں نے پلاٹس لیے. بینگ اے بزنس مین میں نے بھی وہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. میں بھی چاہتا ہوں وہاں پہ انڈسٹری لگاؤں, کوئی ویئر ہاؤس بناؤں, لوگوں کو امپلائمنٹ ملے اور اس پورٹ کو ہم یوٹیلائز کریں ایز اے کمرشل ایکٹیویٹیز, کیونکہ ابھی تک وہ کمرشل ایکٹیویٹیز کے طور پہ یوز نہیں ہو رہا. اسی طرح ہمارا ایئرپورٹ بنا ہے, آپ کو پتہ ہے ہمارے ایئرپورٹ کی پوزیشن جیوگرافیکلی دیکھیں تو وہ باقی دبئی, سنگاپور جتنے بھی یہ پورٹس ہیں اس سے بہت بہتر ہے اگر اس کو ہم یوز کرنا چاہیں ایز اے ٹرانزٹ ایئرپورٹ. لیکن وہی بات ہے کہ اس کے اندر ویسٹرن انٹرسٹ ایسے ہیں کہ وہ اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں, ان کا بزنس خراب ہوگا. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا بزنس کیا ہے. آپ اس کو کارگو ٹرمینل ڈکلیئر کر دیں, آپ دیکھیں یہ کہاں پہ کھڑا ہوتا ہے. آج دبئی کے اندر اگر ڈفزا بنا ہوا ہے, دبئی ایئرپورٹ فری زون, آپ اس کو اگر فری زون ڈکلیئر کرتے ہیں اسی ایئرپورٹ کو, تو آپ دیکھیں گے آپ کا کارگو کہاں پہ جاتا ہے. کیوں؟ یہاں سے روٹ شارٹ ہو جاتا ہے. آپ کی جتنی بھی ایشین اسٹیٹس ہیں, آپ کے پاس افغانستان ہے, ایران ہے, مطلب ملٹیپل یہاں پہ ریزن ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کو اگر ہم کر لیں تو بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے. سر بلوچستان کی اگر بات کریں بھی حالیہ واقعہ دیکھ لیں آپ مصدوم کا, سرکاری عمارتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ جو چینج ہے ان کی مائنڈ سیٹ میں, آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا مقصد, صرف خوف و ہراس پھیلانا چاہ رہے ہیں؟ خوف و ہراس بھی ہے, پھر ظاہر ہے دیکھیں سر نقصان تو عام بلوچ کا ہی ہے نا. میں تو اس کو پچھلے دنوں میں جب یہ ہوا, اس سے پہلے ایک تو بھی کل ہوا, اس سے پہلے بھی ہوا جو بینک لوٹا گیا, تو وہ چیئرمین صاحب میرے پاس ہی بیٹھے تھے مصدوم کے میونسپل کمیٹی کے. تو میں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ویسٹرن مووی نہیں جیسے ہوتی تھی, ویسٹرن موویز ہوتی تھی, یہ آتے ہیں اور لوٹ لٹا کے چلے جاتے ہیں. دیکھیں ان کو چاہیے پیسے, تو چاہیے پیسے کے بغیر وہ تو بھی نہیں چل سکتے, کیونکہ باہر کی ریسورسز بہت بند کر دی گئی ہیں. آپ کو پتا ہے ہم نے انڈیا کا بہت راستہ بند کیا ہے, ہم نے اسرائیل کا راستہ بند کیا ہے. تو فائنینشیل ایڈ جو ہے نا ان کو چاہیے. جتنے بڑے آپریشنز انہوں نے کر لیے ہوئے ہیں, پہلے اتنے بڑے آپریشنز آپ کو پتہ نہیں ہوتے تھے. مچ کا آپ کو پتہ ہے کہاں تک لوگ پھیل گئے ہیں, زوب تک چلے گئے. یہ پشتون بیلٹ میں جا کے آپ کے پاس آپ کو پتہ ہے لولائی دکھی اس طرح پہ سارا نکل گیا. تو اس آپریشن کو کرنے کے لیے فائنینشیلس ان کو چاہیے. اس فائنینشیلس کے لیے ظاہر آپ ریسورسز ہے. اب ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو مضبوط کیسے کرنا ہے. اب یہ ایریا مصدوم آج سے افیکٹڈ نہیں, آپ کا سوراب کا ایریا ہے, پہلے سے تو نہیں ہے, ہمیں پتہ ہے. ہم تو 30 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ نو گو ایریا ہے. تو بھائی آپ اس کو ایسے کیموفلاج کر لیں, آپ اس کو ایسے کور کر لیں, کر بھی سکتے ہیں تھرو آپریشنس کر لیں, جیسے بھی آپ نے کرنا ہے. تھرو آپ اپنے بلوچ لیڈران کو ساتھ ملا لیں جو وہاں کے لوکلس بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سے بیٹھ کے بات کریں, ڈسکشن کریں, ڈائلاگس کریں کہ جی یہ چیز ہمیں یہاں پہ پیس چاہیے, اس ایریا میں پیس چاہیے. ٹھیک ہے آپ جائیں, اگر ان کے ساتھ ایک جنگ ہے, وہ پہاڑوں پہ ہیں, آپ ٹھیک ہے آپ جائیں, آپ کا وہ رائٹ ہے کہ آپ نے ایک جنگ لڑنی ہے, آپ لڑیں ان کے ساتھ. لیکن سول جو ایریاز ہیں جس کے اندر لوگوں کے اندر خوف و ہراس, اسکول بند ہو جانے, ہاسپٹلس کے اوپر اٹیک ہے, سرکاری عمارتوں کے اوپر اٹیک, میں سمجھتا ہوں کہ وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کور کرنا چاہیے, تاکہ لوگوں کو ایک اعتماد نہیں دیں گے, انوائرمنٹ نہیں دیں گے تو کیسے رہیں گے. پہلا شہر ہے مصدوم کا ہمارا کوئٹہ سے نکلے. صحیح بات. اگر تو یہ کیا رہ گیا بلوچستان میں, صرف کیا کوئٹہ رہ گیا جس کے اندر سکون ہے, اس کے علاوہ باقی ایریاز نہیں ہے. کوئٹہ میں تو 25-30 لاکھ ہیں, کتنے لوگ ہیں, تو 1 کروڑ تو عوام باہر رہتی ہے. ایسے ہی ہے, تو ان کی بھی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا, جان و مال کی حفاظت کرنا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ سرکار کا یہ کام ہے اور ہو بھی سکتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ناممکنات میں سے ایسی کوئی چیز ہے. آپ باقی ایریاز بھی کور کر رہے ہیں, آپ پشتون بیلٹ بھی ساری آلموسٹ 80% آپ کے کنٹرول میں ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس کو کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے جو اب یہ اسٹارٹ ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شہر کے اندر آ کے اور سول جو ہماری جو پبلک ہے ان کو, اسکولوں کو, عمارتوں کو, بسوں کو, ویگنوں کو, یہ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا ایکسیپٹیبل نہیں ہے. لیکن پاکستان الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس کے اوپر بہت بڑا کرم ہے. جن دنوں میں پاکستان بنا, آپ کو پتہ ہے یہ لیلۃ القدر کی رات کو پاکستان بنا, ایسی پاکستان کا بننا, حفیظ صاحب نے بھی ایک بڑی اچھی بات کی تھی کہ پاکستان کا بننا سعودی عرب کے بعد یہ وہ اسٹیٹ ہے جو ایک بالکل رمضان مبارک کے اندر بنی. ٹھیک ہے نا, یہ چھوٹی بات نہیں ہے کسی کے لیے. صحیح ہے کہ 27 رمضان مبارک کو پاکستان کا وجود جو ہے نا کچھ تو مسئلے تو ہوں گے, کوئی تو ہے. اور آج اگر آپ سپر پاورز کے ساتھ جس طرح بیٹھ کے بات کرتے ہیں, آپ جس طرح امن کی بات کرتے ہیں, جس طرح آپ ان کو کنونس کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہماری. اس ایران وار کو اتنی جلدی وائنڈ اپ کرانا, اپنا رول پلے کرنا, کل اقوام متحدہ میں بیٹھ کے ہم اس کو اجلاس کو لیڈ کر رہے ہیں. پاکستان کی جو ہمارے مدبرین, بڑی اچھی بات کی میں نے دیکھی. امن کا پیغام ہے ہمارے پاس, ہم امن کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم چاہتے ہیں غزہ کے اندر بھی امن, ہم چاہتے ہیں ہماری نیبرنگ کنٹریز بھی اسی کو فالو کریں, خالی ہم ہی نہ فالو کریں. کیا ہے کشمیر کے اندر, کتنے سال ہو گئے کشمیر کے اندر مظالم چل رہے ہیں, تو آپ اس کو کور کرنے کے لیے ایک نئی جنگ چھیڑ لیں. اب غزہ کی جو 60,000 لوگوں کو جو شہید کیا گیا, معصوموں کو, اس کو کور کرنے کے لیے ایران کو بیچ میں لے آئے, اس جنگ کو بیچ میں لے آئے کہ لوگوں کی وہاں سے توجہ ہٹ جائے. آپ کے سامنے وہی ہوا, میڈیا ہٹ گیا. آپ جتنا انٹرنیشنل میڈیا تھا وہ صرف ایران
اور آپ کا اسرائیل کی جنگ دکھا رہا تھا. اور ایران تو کچھ دکھا ہی نہیں تھا کہ ایران کے اندر کیا تباہی ہو رہی ہے, وہ اسرائیل کی تباہی دکھا رہے تھے. آپ کوریج دیکھیں گے تو 90% کوریج وہ جو ان کی بلڈنگز گر رہی تھی وہ تھی, وہ دکھا رہے تھے. جو ایران میں بھی تباہی, وہاں بھی لوگ شہید. ٹھیک ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنلی جو ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے جو نہیں چاہتا کہ اس خطے میں اسپیشلی پاکستان کو امن آئے, یہ ان کا کردار ہے. ہم اچھی طرح اس کو کنڈیم بھی کر رہے ہیں, ہم اس کو کور بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ہم لوگ کافی حد تک کامیابی ہوئی ہے. سر کامیابی دیکھی جائے تو پاکستان کو پچھلے کچھ ٹائم میں کافی کامیابی ملی, جیسے اینٹی ٹیررزم کمیٹی کے چیئر بنے, پھر اس کے بعد ابھی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے بھی پریزیڈنٹ بنے. ان کامیابیوں کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, اور سفارتی معاذ پر یہ انڈیا کے لیے کتنی بڑی ناکامی رہے گی؟ سر دیکھیے, سب سے بڑی بات اس دفعہ یہ ہوئی کہ یہ 2 سالوں سے جو میں چینج دیکھتا ہوں کہ پولیٹیکلی ہماری جتنے بھی ادارے ہیں, ہم اس کو اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں, اور جتنی بھی ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں, میجورٹی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ایک پیج پہ چل رہی ہیں. اس میں JUI بھی آ سکتی ہے, MQM بھی اس کے اندر ہے, پیپلز پارٹی ہے, اسٹیک ہولڈر ہیں پاکستان کے. ایسے ہی ٹھیک ہے, PTI کو ہر موقع پہ انوائٹ کیا گیا کہ آپ اس نیشنل انٹرسٹ کی جو باتیں ہیں, جو امن کے جتنے بھی پیغامات میں لے کے جا رہے ہیں, اس کا حصہ بنے. خود ایک کمیٹی گئی ہوئی تھی یہ فوراً انڈیا کی جنگ کے بعد, اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی تھے, اس کے اندر آپ کے مسلم لیگ نون کے لوگ بھی تھے, JUI کے بھی تھے, MQM کے بھی تھے. ایک بڑی کمیٹی ایک میسیج لے کے گئی تھی, ایک فالو اپ کمپین تھی جو چلی دنیا کے ساتھ, کہ ہم اپنا موقع بتائیں دنیا کو جا کے کہ جو یہ جنگ تھی وہ کس موقع پہ شروع ہوئی تھی اور کس طرح شروع ہوئی تھی. وہی تھا جس کو کل آپ کی اس نے اپنا جو اس نے اس کا ڈیسیجن دیا ہے کہ یہ ون سائیڈڈ واٹر کے اوپر جو ہے نا یہ معاہدہ وہ نہیں کر سکتا جو امن کی کمیٹی ہے. ٹھیک ہے, جس کی اس میں جو ثالثی تھا اس کے اندر, میرے اس سے ورڈ نکل رہا ہے, لیکن وہ دیکھیں آج اس کو ثابت کیا گیا کہ انڈیا اس سے باہر نہیں نکل سکتا یہ پانی کے معاہدے سے. ٹھیک ہے, اسی چیز کو لے کے فالو اپ لے گئے. یہ بات ہوئی تھی, اس کے بعد انڈیا نے ہمارے پہ حملہ کیا, اور ہمارے ایک ایسے ایپیسوڈ سے لنک کرنے کی کوشش کی کہ جو ہمارا تھا ہی نہیں, اور جس پہ ہم نے آفر کیا تھا کہ جی ہم اوپن ہیں, آپ آئیں, آپ اس کی انکوائری کر لیں, انٹرنیشنلی آپ اس کو انکوائر کرا لیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو امن کا پیغام ہے, اور تھرو ہمارا جو گورنمنٹ کے تھرو گیا ہے, ہماری منسٹری کے اس کے اندر انوالو ہے, فارن منسٹری کا اسپیشل اس کے اندر رول ہے, پھر ہماری فوج پاکستان کا بڑا اچھا اس کے اندر رول ہے, پھر امریکہ کا جو دورہ تھا ابھی لاسٹ والا پوری ایک ٹیم کا, اس میں بھی لوگوں نے کہا کہ جی ان کے ساتھ کوئی سول جو ہے وہ گورنمنٹ کے لوگ نہیں تھے, لیکن نیکسٹ ڈے آپ کو پتہ ہے کہ پھر ان کے جو فارن منسٹر کا جو کال آئی وہ پھر ہمارے پرائم منسٹر صاحب سے بات کی گئی ساری. تو میں سمجھتا ہوں یہ لنک ہے, ساری چیزیں ایک پیج پہ ہیں, اور ملک کی ترقی کے لیے ہم چل رہے ہیں, اور دنیا کو بہت ہی کلیئر میسیج انہوں نے دیا ہے کہ پاکستان امن کے لیے کسی بھی حد تک بالکل جانے کے لیے تیار ہے, اور پاکستان کا جو ہمیشہ سے نعرہ رہا ہے وہ امن ہی ہے. ہم جنگ نہیں چاہتے, ہم کسی بھی ملک کے اندر جا کے انسٹیبلٹی نہیں چاہتے, لیکن اپنی ہماری جب بھی اس کے اوپر کوئی اگر آنچ آئے گی تو ہم اس کا پھر مقابلہ وہ کریں گے, وہ ہمیں جواب بھی دینا ہے, وہ انشاءاللہ ہمیں جواب دینا بھی آتا ہے. ایسے ہی یہ آپریشن سندور اور بنیان مرصوص کے بعد دیکھا گیا کہ انڈیا نے کافی ویپن ڈیولپمنٹ پہ کافی تیزی دیکھی گئی ان کی طرف سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مزید حالات خراب ہونے والے ہیں, پھر پاکستان کتنے حد تک تیار بیٹھا ہے اس چیز کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ انڈیا کی اپنا ایران کی اور اسرائیل کی جنگ سے تھوڑا سا اگر اندازہ ہم لگائیں تو ایران نے اتنی ریسٹرکشنز کے باوجود اپنے آپ کو کتنا اسٹرانگ رکھا ہے, اور کیا اس نے جواب دیا. تو پاکستان تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیپینڈنٹ ہے, آزاد ہے, اور پاکستان تو اپنی ٹیکنالوجی کو آگے ایکسپورٹ کر رہا ہے, بیچ رہا ہے. ہم تو دینے والے ہیں, ہم تو ٹیکنالوجی ہمارے پاس ایئر فورس کے پاس ہے, اور ہمارے پاس جو اداروں کے پاس ہے, تو ہم تو ایٹمک اس کی بات ہی نہیں کرتے نا, ہم تو کیونکہ امن کی بات کرتے ہیں. وہ تو ہم ایٹمک اگر ہم نے کوئی بنائے ہیں تو اپنے سیفٹی کے لیے بنائے ہیں, اپنی حفاظت کے لیے ہم نے بنائے ہیں, لیکن ہم نے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائے نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں ٹیکنالوجی میں ہم بہت آگے. انڈیا اپنی کوششیں کر لیں جتنی کر لیں, آپ نے ان کا حال دیکھا کہ ان کے تیاروں کا, جو فرانس کے تیارے تھے, کیا حال ہوا, اور ہمارے پاس کون سے تیارے تھے آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہم نے خود وہ ڈیولپ کیے ہیں, اور اپنی انوائرمنٹ کے حساب سے ہم اس کو ڈیولپ کیا الحمدللہ, اور بڑا اچھا اس کو جواب دیا. تو انڈیا نے کرنا ہے وہ کر لے, کوئی فرق نہیں پڑتا. میں سمجھتا ہوں پاکستان تیار ہے, ہر قسم کے محاذ کے لیے پاکستان تیار ہے, اور آگے بھی اب اس بجٹ کے اندر بھی اسپیشل آپ کو پتہ ہے وہ رکھے گی یہ تھوڑی سی انکریز, اور وہ قوم نے اس کے لیے سیکریفائس کیا, پوری قوم نے. ٹھیک ہے, ہماری سیلریز آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ کی ہمیشہ سے کوئی 20-25% بڑھتی تھی, تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کا اس میں شیئر ہے کہ اگر آج 10% سیلری بڑھ رہی ہے, 7% بڑھ رہی ہے, تو اس کو اگر پازیٹیو امیج کے اندر ہم لے کے آئیں, پازیٹیو اس کا ہم نیریٹو ڈیولپ کریں, لوگوں کے ذہنوں میں ڈالیں کہ بھائی آپ قربانی دے رہے ہیں, 20% بڑھتی تو 10% ہے, لیکن اس کو امپیکٹ ہم آپ کی اپنی حفاظت کے لیے لے کے آ رہے ہیں, اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں. تو ہم بھی میں سمجھتا ہوں کہ بالکل مقابلے کے لیے تیار ہیں, اور سارا کچھ ہم کریں گے, جو ٹیکنالوجی لیٹسٹ آ رہی ہے اس کو ہم بھی اویل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تھینک یو. یہ ناظرین, یہ نعیم کریم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. امید کرتے ہیں آپ کو پوڈ کاسٹ کافی انفارمیٹیو لگا ہوگا. اسی امید کے ساتھ میں آپ کی اجازت چاہوں گا. شکریہ.